Hello and welcome to our program. There are various views on whether competition at a personal level is good for us or not. But economists by and large agree that healthy competition is critical for economic development. Our guest today is someone who not only understands the importance of competition, but also how do we protect it, promote it and sustain it. Please welcome the first chairman of the Competition Commission of India, Sri Dhanendra Kumar. So welcome to our show. Thank you. Why do we need competition in the market? Competition brings out the best from the human beings. In fact, competition is the law of nature if you look at any situation. Indian mind and Indian brains are considered to be the best in the world. It has been proved in a number of situations. It has been proved in Silicon Valley. It has been proved by the professionals in the United States, in Europe and elsewhere. And in the face of competition, in the teeth of competition, Indians deliver the best. And that's why we are of the firm conviction that competition, promoting and sustaining competition, will bring the best out of the Indians in the economy. But for the consumers, also competition is the best, because competition gives them greater choices, greater availability of goods and services, also at cheaper prices, because the competition spurs innovation. And as a result of greater competition, more number of players in the market, better products come in, there is a greater investment in R&D, innovations, and as a result you have seen, for example, in telecom, what has happened in the last decade or so. Right. You have seen what has happened in transport, in civil aviation, in consumer electronics, variety of other things. The services have improved, and we hope that as greater competition comes into being, we would witness ultimately the consumer is the king. Very true. He would have much greater choice. True. Also, so now that we're saying that we must conserve natural resources, it some way optimizes the use of human capital and other resources. Absolutely, you said it. Competition does mean best or optimum efficiency in allocation of resources, both physical and human resources. And ultimately, it leads people to invest in those areas where productivity is the highest. So competition क्यों अच्छा है ये तो समझ में आ गया. अब ये कंपटीशन कमीशन क्या करती है? आपने बड़ा सही मौजू सवाल पूछा, क्योंकि सच्ची बात मैं आपको बताऊं, मैंने जब यहाँ चार्ज लिया 2 साल पहले जी, फरवरी 2009 में, मैं उससे पहले वर्ल्ड बैंक में था, वहां से लौटा था, यहाँ नियुक्ति हुई, तब कुछ लोगों ने मुझे कहा बधाई हो, आपको कोई नया चार्ज मिला है. और बाय द वे कंपटीशन कमीशन में क्या होता है, आप क्या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कराते हैं? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो बॉडी है, ये MRTP के बदले बनाई गई है. MRTP नवंबर 2009 में समाप्त हो गया. MRTP का अपने वक्त में बड़ा अहम काम था, तो वो मोनोपोलीज, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वगैरह को रोकने के लिए था. लेकिन ये तब की बात है जबकि इकोनॉमी कमांड एंड कंट्रोल इकोनॉमी के दौर से गुजर रही थी. तो 1960s से लेके ऑनवर्ड्स 1990s तक ये जो स्कीम ऑफ थिंग्स थी. 1991 में जबकि मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का प्रादुर्भाव किया, और उसके वजह से उस वक्त सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ग्रेजुअली खोल दिए गए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रतिस्पर्धा के लिए. और उसकी वजह से जो सरकार का काम था इंडस्ट्री को या इकोनॉमी को रेगुलेट करने का, लाइसेंस, परमिट वगैरह से, तो वो सब बदल के अब प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट इनिशिएटिव के पास चला गया. तो कंपटीशन का एक मुद्दा ये था कि किस तरीके से कंपटीशन के जरिए मार्केट में रेगुलेशन खुद ब खुद होता रहे. Competition would regulate the market rather than the government regulates the market. तो उसके नतीजतन ये होगा कि अब कंज्यूमर को चॉइस होनी चाहिए, और कंपटीशन से ये हो कि जिन चीजों में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, एफिशिएंसी हो,
ان میں اپنے آپ خود بخود انویسٹمنٹ جائے. MRTP میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کی جو گروتھ ہے آپ مونوپلیز نہ ہو جائیں, آپ ڈومیننٹ نہ ہو جائیں, اس کے اوپر ایک کیپ سی تھی, اس کے اوپر پابندی سی تھی. تو وہ اس کا فلاسفی دوسری تھی. جی. کمپٹیشن کمیشن کے یہ جو نیا کمپٹیشن ایکٹ بنا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کتنے ہی بڑے ہوتے ہیں, بڑے پن پر کوئی دقت نہیں ہے. انفیکٹ گروتھ از اے نیچرل کورولری, نیچرل فینومینا آف growing economy, and you can grow as big as your talent or this thing allows, but you should not abuse your bigness, abuse of dominance. تو اس کے اندر وہ سب چیزوں میں کوئی دقت نہیں ہے جو پہلے کچھ ہو سکتی تھی, لیکن آپ نئے لوگوں کو آنے سے نہ روکیں. آپ کو پتا ہے کمپارٹمنٹ سنڈروم ہوتا ہے, آپ ٹرین میں جا رہے ہیں بیٹھے ہوئے تو پھر کوئی اور آ رہا ہوتا ہے, کھڑکی سے بھی کود کے آ رہا ہوتا ہے تو اس کو روکتے ہیں کہ بھئی اندر بہت بھیڑ ہے مت آؤ. اگر ساتھ میں فالتو جگہ بھی ہوتی ہے تھوڑے پھیل کے بیٹھ جاتے ہیں, دروازہ بند کر. نہیں ہوتا. لیکن اگر مارکیٹ کے اندر آپ کسی کو آنے سے روکیں تو یہ ایک بیریئر کریٹ کرنے والی بات ہے, کمپٹیشن روکنے والی بات ہے. جتنے پلیئر ہوں گے اچھا ہے, آنے دیجیے. لیکن کمپٹیشن کمیشن اور MRTP میں بہت سارے اور بھی فرق ہیں. وہ تو ایک فلاسفی کی بات میں نے بتائی. مثال کے طور پہ کمپٹیشن کمیشن میں یہ کمپٹیشن ایکٹ بائی دی وے 2002 میں پارت ہوا تھا, 13 جنوری 2003 کو چالو ہو گیا تھا. کسی وجہ سے یہ اس وقت شروع میں پوری طریقے سے نہیں چل پایا, کچھ لیگل پرابلمز تھی. صرف ایک ممبر تھے, انہوں نے اس وقت بڑا اچھا کام بھی کیا. فروری 2009 کے بعد میں پورا کمیشن بن کے آ گیا دھیرے دھیرے, تب ان کی پاورز بھی نوٹیفائی ہوئی. تو ان میں جو مکھیہ اور بھی فرق بہت سارے ہیں. مثال کے طور پر MRTP کے اندر سرکار کے ڈپارٹمنٹس یا پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ وہ کور نہیں ہوتے تھے. یہ کمپٹیشن کمیشن کے اندر سرکاری وبھاگ, پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز یہ یا پرائیویٹ سیکٹر انڈرٹیکنگ یہ دونوں ایٹ پار ہے. سرکاری وبھاگوں میں صرف جیسے ایٹامک انرجی نہیں ہوگا, کرنسی نہیں ہوگا, لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا, ڈیفنس نہیں ہوگا, جو سوورن فنکشنز ہیں. لیکن باقی تقریباً سارے فنکشنز اکنامک فنکشنز ہیں, اس کے پرویو میں آتے ہیں, اس کے پرویو میں آ جاتے ہیں. تو ابھی بھی ہمارے پاس جیسے 150 کے قریب کیسز آئے ہوئے ہیں, تو ان کے اندر کئی کیسز ایسے ہیں جو سرکاری وبھاگوں کے خلاف ہیں, جس میں کہ ان کو لگا کہ ان سے پرتسپردھا رک رہی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا اسپشٹ کر دوں کہ جب ایک پلانڈ اکانومی سے مائگریشن ہوتا ہے اوپن اکانومی میں, تو قدرتی طور پر یہ ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنے والی بات ہے. تب بہت سارے بات مجھے اس پہ خیال آ گئی, ٹریڈ ایسوسیشنز کو لیجئے. اب نارملی ٹریڈ ایسوسیشنز, بہت ساری ٹریڈ ایسوسیشنز کو ابھی عادت ہوتی ہے پہلے کہ بھئی آپ ساتھ بیٹھتے ہیں تو طے کرتے ہیں, باتیں ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی ٹریڈ کی کیا حالت ہے, کتنی اتپادن کتنا ہو گیا, کیا قیمت چل رہی ہے, پروفیٹیبلٹی کی کیا حالت ہے. لیکن کمپٹیشن ایکٹ میں اس کی بڑی زبردست ممانعت ہے. آپ ایسوسیشن میں بیٹھ کے یا ایسی گیدرنگ میں بیٹھ کے اس پرکار کی باتیں نہیں کر سکتے جن سے پرتسپردھا یا کمپٹیشن میں کوئی رکاوٹ پڑے. جتنے پلیئرز ہیں, کمپٹیٹرز ہیں, ان سے آپ کوئی بھی ایسی انفارمیشن شیئر نہیں کر سکتے جن سے کہ وہ کوئی کمرشلی سینسٹیو انفارمیشن ہو, یا جن سے کہ کنزیومر کے ہت میں جو کمپٹیشن چیز لاتا وہ نہ ہو پائے. مثال کے طور پہ ایک پرٹیکولر آئٹم کو بنانے والے 5 لوگ ہیں. اگر وہ طے کر لیں کہ بھئی یہ چیز 20 روپے کی بن رہی ہے, اور ہم کو ایسے کر لیتے, طے کر لیتے کہ 25 روپے کی بیچنا شروع کر دیتے ہیں کل سے اس کو, ایک گٹ ہو کے سارے, ایک گٹ ہو گئے سارے. تو اگر یہ پرائس فکسیشن انہوں نے کیا آپس میں مل کے اس پرکار سے, تو یہ ایک بڑا سیریس آفینس ہے کمپٹیشن کمیشن کے لیے, بڑا پرنیشس آفینس ہے. سیکشن 3 کی جد میں آتا ہے یہ ہمارے یہاں, اینٹی کمپیٹیٹیو ایگریمنٹس, پرائس فکسیشن, اور اس پرکار کے کیا سبھی جتنے آفینسز ہیں, کئی قسم کے اور بھی ہیں, اس کے لیے بڑی ہیوی پینلٹیز پرسکرائبڈ ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ پروف ہو جائے کہ کسی نے پرائس فکسیشن اس پرکار کیا ہے, کنزیومرز کے ہتوں کے خلاف اس میں کوئی کٹھارا گھات کیا ہے, مارکیٹ کو رک کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس میں اس کو 3 times دی اینول پروفٹ تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے. 10% آف دی ٹرن اوور
تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے, دونوں میں سے جو بھی زیادہ ہو. یہ ایک تیسرا ڈفرنس ہے MRTP اور کمپٹیشن کمیشن میں. MRTP کو یہ سب پاور نہیں تھی فائنس اور پینلٹیز کی, ان کو صرف سیز اینڈ ڈیزسٹ کی پاورز تھی. کمپٹیشن کمیشن کو یہ سب پاورز ہیں. تو ان سب کا اپیوگ کنزیومر کے ہت میں کیا جاتا ہے, ان سب کا اپیوگ مارکیٹ میں فیئر کمپٹیشن کی بڑھاوا دینے کے لیے کیا جاتا ہے. انفیکٹ سیکشن 18 جو ہمارے ایکٹ کا ہے جی, اس کے اندر کمپٹیشن کمیشن کی ایک ڈیوٹی عائد کی ہوئی ہے. ورڈز یوزڈ آر اٹ شیل بی دی ڈیوٹی آف دی کمپٹیشن کمیشن, مینڈیٹری ٹو انشور دیٹ this is done and competition is safeguarded and competition is nurtured and promoted proactively. تو اس لیے ہم لوگ باہر جا کے بھی بتاتے ہیں کہ کیا چیز ہونی چاہیے, ایسوسیشنز کو بھی بتاتے ہیں کہ کیا چیز ہو سکتی ہے کیا نہیں. یہ ایڈوکیسی میں آتا ہے, ایڈوکیسی میں جو آتا ہے, MRTP میں نہیں تھا. Okay. اور آپ نے چونکہ پوچھا تھا کس پرکار کے مسئلے جی آ سکتے ہیں, تو پرائس فکسیشن تو ایک ہوا. بڈ ریگنگ کی بات آپ لے لیجئے. اگر سرکاری وبھاگ یا کوئی بھی سرکار یا کچھ بھی مان لیجئے کچھ خریدنا چاہیں اور پھر سب لوگ مل کے یہ طے کریں کہ بھائی یہ ایسے کرتے ہیں کہ سرکار کو کیا پتہ لگے گا, اور یہ چیز ہم بجائے 30 روپے کی بیچنے کے 30 روپے کی سرکار کو کوٹ کریں, ہم 40 روپے کی کوٹ کر دیتے. سب لوگ مل کے طے کر دیا کہ 40 کی کریں گے, یا اچھا اس دفعہ تم کر لو 40 روپے میں, تو باقی سب 42, 44, 45 کر دیں گے, تھوڑا اوپر نیچے کر کے, تاکہ اس کو 40 میں مل جائے اور اگلی دفعہ دوسرے کو مل جائے. نون ایز بڈ روٹیشن یا بڈ سپریشن یا بڈ سپلٹنگ, جو آپس میں مل کے کمپیٹیٹرز بہت سارے اس پرکار کی چیزیں کرتے ہیں, جس سے کہ سرکار کا جو پبلک ایکسچیکر ہے, سرکار کا پیسہ, اس سے نکلتا ہے. انفیکٹ ان مینی کنٹریز یو مے بی سرپرائز ٹو نو اٹس اے کرمنل آفینس بیکاز دے سے اٹ ٹینٹاماؤنٹس ٹو رابنگ دی پبلک ایکسچیکر. ہمارے یہاں اس لیے بڑی ہیوی پینلٹیز رکھی ہوئی ہیں اس پرکار. یہ ہو سکتا ہے, یا آپ نے آفینسز کی بات کی تو ایک میں اور ذکر کے طور پہ آپ کو بتا دوں, یہ ہو سکتا ہے کہ جو بہت ڈومیننٹ انڈرٹیکنگ ہے, یہ اگر اس پرکار کا کچھ کرے, پریڈیٹری پرائسنگ ایک ٹرم ہے, جیسے پریڈیٹری پرائسنگ اس قسم کی بات ہے کہ سپوز یو آر اے ویری بگ company with deep pockets and you can suffer losses for some time. آپ ایک چیز بناتی ہیں 20 روپے کی بناتی ہیں, آپ نے اس کو 5 روپے کی بیچنا شروع کر دیا مارکیٹ میں, گھاٹا کھا کے, تاکہ جتنے کمپیٹیٹرز ہیں وہ کب تک اس کو لاس کو سفر کرنے میں بھاگ جائیں گے دھیرے دھیرے. جب وہ سب بھاگ گئے اور آپ رہ گئی اکیلے, تو آپ نے 20 کی جگہ 40 کی بیچنا شروع کر دیا. یو ریکوپ یور لاسز. So you kill the competition. بہت ساری مارکیٹ کی ڈسٹورشنری پریکٹسز ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اٹ از دی انٹرسٹ آف کنزیومرز دیٹ وی کیپ ان مائنڈ. سر پرشن ایک ذہن میں آتا ہے کہ ان سب چیزوں کا پروف کہاں سے ملے, کیا کیا چیزیں کسی کو جو کوئی کمپلینٹ درج کرتے ہیں کیا کیا اکٹھا کرنا پڑتا ہے, اس پہ بات کریں گے اور بہت کچھ آپ سے جانکاری پراپت کریں گے. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. Welcome back. We're in conversation with the chairman of the Competition Commission of India, Shri Dhanendra Kumar. So, یہ سب ہم نے جو باتیں کی تھی کہ کیسے کمپٹیشن مارکیٹ میں بڑے بڑے پلیئرز مل کے گٹ ہو کے کارٹل بنا کے روکتے ہیں, یہ سب کا پروف کہاں سے ملتا ہے؟ ہمارے پاس میں ایک انویسٹیگیشن آرم ہے, ڈائریکٹر جنرل آف انویسٹیگیشن. جب ہمارے پاس کوئی شکایت آتی ہے جی, یا کبھی کبھی سیو موٹو بھی کچھ معاملوں میں جو پبلک انٹرسٹ کے ہوتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں, تو سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ پرائما فیسیائی پراتھمک درشٹی سے ہماری سنتشٹی ہونی چاہیے کہ اس معاملے میں کمپٹیشن ایکٹ کا وائلیشن ہوا ہے. سیکشن 3 اینٹی کمپٹیٹیو ایگریمنٹ, سیکشن 4 ایبیوز آف ڈومیننس وغیرہ. اور جب یہ پرائما فیسیائی روپ سے سنتشٹی ہو گئی کمیشن کی, تب ڈائریکٹر جنرل کو بھیج دیتے ہیں. سیکشن 26(1) ہوتا ہے, وہ انویسٹیگیشن کے لیے بھیج دیتے ہیں. ڈائریکٹر جنرل عام طور سے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 2 مہینے اس کے اندر انویسٹیگیشن کر کے سارے ثبوت جٹا کے اس میں پارٹیز کو بلاتے ہیں, ان کے ایویڈنس لیتے ہیں, ڈاکیومنٹس لیتے ہیں. انویسٹیگیٹو آرم ہے, وہ ہمیں بھیج دیتے ہیں. لیکن
اس کے علاوہ ایک بڑا اچھا ایک انسٹرومنٹ ہے اویلیبل ایکٹ میں، لینینسی پروگرام کے نام سے. اٹ از ان اے وے ایمنیسٹی پروگرام. اگر کہیں کارٹل ہو رہا ہے، اور کیونکہ اگر پروف ہو جاتا ہے تب تو سبھی ممبرز جو کارٹل کے ہیں سدسیہ، ان سب کے اوپر بڑی ہیوی پینلٹیز پڑ سکتی ہیں. اور بائی دی وے جی جنتا کو بھی یہ رائٹ ہوتا ہے کہ بعد میں اگر وہ پروو ہونے کے بعد، وہ کمپٹیشن اپیلیٹ ٹرائبونل کے بعد ہی پاورز ہیں، وہ ان کو جو لاس ہوا اس کے ریکور کے لیے بھی جا سکتے ہیں. اب کیا ہوگا کہ یہ کوئی بھی سدسیہ کارٹل کا اگر آ کے ہمارے پاس سب چیز بتا دے تو اس کو ہم 100% تک امیونٹی دے سکتے ہیں، اگر وہ سب چیز صحیح شروع میں بتا دے ہمیں. اور اگر بعد میں بھی کوئی آتا ہے تو اس میں پراویدھان ہے 75% تک ریڈکشن کا ہے، کچھ اور. جی اور ساری دنیا میں، ہمارے یہاں تو خیر اب بنا ہے کمپٹیشن کمیشن، یہ سنستھا، دنیا میں قریب 120 ایسی سنستھائیں، تو ان سب میں سب سے زیادہ جو پربھاوشالی انسٹرومنٹ بنا ہے کارٹلز کو بریک کرنے کے لیے، یہ لینینسی پروگرام یا اس کی ایکویولنٹ کا ہے. اور اس میں لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد بتاتے ہیں کہ جی اس پرکار کی چیزیں، اور ان کی بتائی ہوئی ثبوت یا اس کے اوپر ہم لوگ پھر اس کو بریک کر سکتے ہیں. اور اس مادھیم سے جو ثبوت جٹانے میں بڑی سہایتا ملتی ہے. تو دونوں تینوں طریقے سے یہ چلتا ہے. کئی دفعہ ٹیٹ سے پتہ لگتا رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ایسوسیشنز کی بات ہوئی، میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاؤں، جی چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ایک کیس میں تو کیا ہوا کہ ایسوسیشن والوں نے مل کے آپس میں بیٹھے، طے کیا کہ بھئی ہمیں پچھلے دنوں بڑے نقصان ہو گیا، اب یہ فیسٹیول سیزن آ رہا ہے تو ان دنوں میں ہم لیٹ اس ریکوپ آور لاسز، تو اپنے پرائسز بڑھا دیتے ہیں. اور پرائسز بڑھانے کا سب طے وے کر کے، منٹس ریکارڈ کر کے، اور سرکولر بھیج دیا، پریس نوٹ جاری کر دیا. اب اگر اس قسم سے کوئی کرنے لگے تو اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. بالکل بالکل، اس لائک آپ بہل مجھے مار رہے ہیں، پتہ نہیں ہے. جی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس پر کیا ہوگا، کیونکہ ایسے معاملے آتے رہتے ہیں. تو ابھی لوگوں کو جانکاری بھی نہیں ہے. کل ملا کر ہم یہ چاہتے ہیں، ایک تو لوگوں کو جانکاری ہو، ٹریڈ میں بھی، انڈسٹری میں بھی. دوسرے، جنتا کو بھی اس کی جاگروکتا ہو، ان کو پتا ہو کہ ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے ادھیکار کیا ہیں، ان کے ہت میں کیا ہے. اور اگر اس پرکار کی کوئی پریکٹسز کہیں چل رہی ہیں تو وہ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں، اس معاملے میں ایکشن ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹائیڈ ان سیلز ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان میں آپ آئیے یا کوئی ضروری بات ہو، لیکن کمپٹیشن کو کس پرکار بڑھاوا دیا جائے، جی یہ بات لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. جی ایک اور میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا دوں، ہے بہت معمولی بات، لیکن کئی بار اسکولوں میں کیا ہوتا ہے کہ کاپی کتابیں ہیں، کہہ دیتے ہیں اسکول کے پرنسپل یا ٹیچرز کی یہیں سے خریدنی پڑے گی، تو وہ غلط ہے. میں کمپٹیشن تو ہوا ہی نہیں. اس پرکار کی باتیں غلط ہیں. تو دس از سچ اے پاورفل ایکسپریشن Yes. آف انڈیویجل رائٹ. اور ہم لوگ اس کو ٹیک فار گرانٹیڈ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجبور ہیں. پیرنٹس بھی، ایز اے پیرنٹ آئی ریمبر آل آف اس ہیو بین تھرو سم سچویشن لائک دس. مثال کے طور پہ ڈاکٹرز بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ فلاں جگہ جا کے کرائیے. دی پیشنٹ شوڈ بی گیون دی چوائس، دی رائٹ ٹو گو اینی ویئر ہی وانٹس. تو ہر چیز کے اندر جو کنزیومر ہے اس کا رائٹ ہے ہر پرکار سے. کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کچھ ٹریڈ ایسوسیشنز ایسے کرتی ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پر بزنس شروع کرنا ہے یا کوئی نیا بزنس کرنا ہے تو پہلے ہم سے پرمیشن لو، نو آبجیکشن لو، یا ہمارے ممبر بنو. یہ سب بات اینٹی کمپیٹیٹو ہے. تو اب میں یہ کوئی مثال اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ اس پرکار کی کیسز آئے. دی ایسڈ ٹیسٹ وڈ بی دی مین تھنگ ٹو بی سین وڈ بی whether the choice of consumers is being restricted, what is in the best interest of consumers, and in the
फ्रीडम ऑफ ट्रेड, द ईज ऑफ एंट्री, ये सब चीजें होनी चाहिए ताकि मार्केट खुलेपन से चले और मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन का फायदा आम जनता तक पहुंचे. सो दैट्स द थंब रूल यू टेक फॉर डिसाइडिंग कि क्या ये केस बन सकता है या नहीं बन सकता. बिल्कुल. सर, हमने बात की लोगों को एजुकेट करने के बारे में. आपने तो कहा कि यू नाउ वी स्पीक एंड एडवोकेसी करें उन एरियाज में जहां पर बिजनेस हो रहा है, वेयर कार्टल्स एंड ऑल आर लाइकली टू बी फॉर्म्ड. बट एज एट एन प्री एजुकेशन लेवल, स्कूलों में, सिलेबस में, दिस इज सच अ पावरफुल एक्ट फॉर एनी काइंड ऑफ अ कंज्यूमर. तो इसके बारे में कुछ कर रही है कमीशन? हम लोग इसके बारे में एक तो जगह जगह जाकर लोगों को बताने की कोशिश करते हैं. पार्ट ऑफ आवर कंपटीशन एडवोकेसी एफर्ट, वी हैव आल्सो बीन ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज essay टेस्ट और क्विज एंड स्टफ लाइक दिस, जिससे कि बच्चों को कैच देम यंग शुरू में पता लगे. कुल मिलाकर एक ये इसलिए भी जरूरी है कि आने वाले अरसे में कंपटीशन की जागरूकता यूथ में जरूरी होगी. एक तो जो लोग मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं जी, जो लोग कंपनीज में काम करेंगे, उनके लिए निहायत जरूरी होगा कि वो जाने. और इसीलिए जो MBA फाइनेंस या इस प्रकार के जो सिलेबाई हैं, उनके अंदर हम चाहेंगे कि एटलीस्ट उनको सेंसिटाइज इस बारे में किया जाए, वरना दे कुड फॉल फाउल ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट एंड दे कुड इवन इनकर liabilities under the act. And very heavy liabilities. Heavy liabilities. दूसरे, ये एक फील्ड बड़ा रेम्यूनरेटिव है आज के जमाने में. लॉयर्स जो इस फील्ड में आ रहे हैं, दे आर मिंटिंग मनी इन द सेंस कि बहुत कम लोग हैं इस फील्ड में. कंपटीशन लॉ नया फील्ड है, तो विद द रिजल्ट की लीगल प्रोफेशन में जो नए लॉ ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, उनके लिए काफी ये अट्रैक्टिव और रेम्यूनरेटिव फील्ड है. तो इसलिए भी जरूरी है. तो ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया है कॉलेजेस में? नहीं, चल रहा है. चल रहा है जी. लेकिन एक मोटे तौर पर मैं एक चीज आपको ये भी निवेदन करना चाहूंगा जी, कि जो कंपटीशन की पॉलिसी या फिलॉसफी है, ये अपने आप में एक अहम बात इसलिए भी है कि जिन देशों में अर्थव्यवस्था में कंपटीशन को प्रोएक्टिवली एंड कॉन्शियसली इंट्रोड्यूस किया गया है, उससे उस देश के जीडीपी की बढ़ोतरी में काफी सहायता मिली है. ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है कि 5 से 5.5% तक जीडीपी बढ़ा. उन्होंने अपने सारे रेगुलेशंस, रूल्स, पॉलिसीज को इस प्रकार इस स्कैनर से निकाला, देखा इस लेंस से कि क्या इन चीजों से कंपटीशन बढ़ता है. क्योंकि कंपटीशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कंपटीशन से प्रोडक्शन बढ़ता है, कंपटीशन से रिसोर्सेज का जो एलोकेशन होता है वो इस प्रकार होता है खुद कुदरती तौर पे, जिनमें सबसे ज्यादा एफिशिएंसी हो. बिल्कुल. तो अब मिसाल के तौर पे मैं कुछ और अर्ज करूंगा आपसे. अब जैसे आप एग्रीकल्चर की बात ले लीजिए, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतना महत्वपूर्ण है. हमारी 60-65% जनता एग्रीकल्चर पर सीधे तौर पर या इनडायरेक्ट रूप में आधारित है. एग्रीकल्चर में, बाय द वे, all these families which are based on agriculture, they are the largest entrepreneurs in the country, largest entrepreneur class. True. They invest all their resources and in all their time, all their labor, all their energy, and therefore इस पूरे प्रकरण में कंपटीशन से क्या फायदा हो, इसके ऊपर मिसाल के तौर पर मैं निगाह आपकी देना चाहूंगा. जितना आप पूरी वैल्यू चेन को ले लीजिए, इनपुट से लेके आउटपुट तक. इनपुट पे ले लीजिए तो उसको जब सीड चाहिए, अगर उसको अच्छे से अच्छा सीड कम से कम कीमत पे मिले, उसमें कंपटीशन हो तो उसका भला होगा. फर्टिलाइजर, अगर उसको अच्छे से अच्छा कम कीमत पे, पेस्टिसाइड्स या जितने भी उसको इनपुट चेन में मिलने हैं, अभी भी क्या है, फर्टिलाइजर की बात ले लीजिए, पोटैश हमारा है फर्टिलाइजर, सारा इंपोर्ट होता है. जिन कंट्रीज से इंपोर्ट होता है उनमें कुछ कंट्रीज में कार्टेल है, और कार्टेल को वो बढ़ाते हैं प्रोएक्टिवली, एनकरेज बाय द गवर्नमेंट.
اب ایکسپورٹ کے لیے کارٹیج سب جگہ الاؤڈ ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے دیش کو جو کہ سبسڈی دی جاتی ہے ہمارے دیش کی طرف سے، ان کا بل بڑھتا ہے۔ سیڈز کے بارے میں ایک دفعہ بہت پہلے یہ معاملہ آیا تھا، میں نام تو نہیں لینا چاہوں گا، جس میں کہ انہوں نے اسی پرکار ہمارے فارمرز کے ہتوں کے خلاف بات کرنے کی کوشش کی۔ اگر ان پٹ ان کو صحیح قیمت پہ ملے، یا پروسیسنگ کی بات، سٹوریج کی بات، مارکیٹنگ کی بات، مارکیٹنگ میں لے لیجیے، مارکیٹنگ میں اگر فارمر کو پورا یہ فریڈم پوری ملے، چوائس ہو کہ جہاں چاہے لے جائے، جہاں چاہے بیچے، جس قیمت پہ بیچے، اس کے پاس جانکاری ہو، جاگروکتا ہو، ہی کین گیٹ دی بیسٹ پرائسز۔ تو جو APMC ایکٹ ہے، ایگریکلچر پروڈیوس مارکیٹنگ کمیٹی والا، اگر اس میں وہ اس کو اسی جو ڈیزگنیٹڈ یارڈز میں لے جانا ہے، اسی ڈیزگنیٹڈ اس میں جو لوگ ہیں ان کے پاس لے جانا ہے، تو اس کو تو کمپٹیشن اس کی جگہ جگہ بلاک ہو رہا ہے، اس کو پورا بینیفٹ نہیں مل پا رہا ہے۔ تو ہماری پوری ویلیو چین میں اگر اس کو پورا فائدہ ملے، ان پٹ سے لے کے آؤٹ پٹ تک کا، تو اس کو اپنی پروڈیوس کا، اپنی محنت کا پورا ریمونریٹو پرائس مل سکتا ہے۔ کنزیومر اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں جب آ گیا منڈی میں، وہاں سے کنزیومر، وہاں اگر اس کو یہ کوئی چیز بک رہی ہے 20 روپے میں، کنزیومر تک آتے آتے 80 روپے میں ہو جاتی ہے، خاص طور سے پیریشیبل چیزوں میں۔ تو ان ڈسٹریبیوشن چینلز میں کس پرکار کمپٹیشن سے فائدہ ہو، اور جو ان کے مارجنز ہو کم سے کم ہو انٹرمیڈیٹ سٹیجز میں۔ ایگریکلچر کے علاوہ آپ کسی فیلڈ میں انفراسٹرکچر کی بات لے لیجیے، انفراسٹرکچر میں آج کل PPP بہت مہتوپورن ہے۔ PPP از پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ۔ اب وہ چاہے روڈز میں لے لیجیے، چاہے الیکٹریسٹی میں لے لیجیے، یا کسی بھی چھیتر میں آپ PPP لیں، PPP کے مادھیم سے جو بیسٹ کمپنیز ہو، جس کو کہ تجربہ بھی اچھا ہو، جن کے پاس میں ریسورسز بھی ہوں، اگر وہ لگائیں تو اس سے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ فاسٹر ہو سکتا ہے۔ تو چوائس جو ہوگی اگر یہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو، چوائس ول بی بیٹر، بالکل ول بی بیٹر۔ تو کسی چھیتر میں بھی آپ مینوفیکچرنگ کمپیٹیٹیونیس کو لے لیجیے، آپ اس میں جو کور سیکٹرز ہیں، اسٹیل ہے، سیمنٹ ہے، ان کے اندر لے لیجیے، گورنمنٹ کے پروکیورمنٹ میں لے لیجیے۔ سرکار کا مطلب جنرل ایک گیسٹیمیٹ ہے کہ 20% جو GDP کا خرچ ہو جاتا ہے پروکیورمنٹ، اس کے اندر بھی ایک انٹرنیشنلی گیسٹیمیٹ ہے کہ 20 سے 30% بیکاز آف دی بڈ ریگنگ اینڈ دی ویریس ڈسٹورشنری پریکٹسز ویسٹیج ہوتی ہے۔ ہیوج اماؤنٹ یہ بڑھ سکتا ہے۔ تو میں یہ سب ادہرن آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ کمپٹیشن ایز این انسٹرومنٹ کین ریئلی ہیلپ spurring up the economy or economic growth and also bring the benefits to the consumers. Absolutely. And آج کل ہم بات کرتے ہیں کہ progress is limited to the top few and not trickling down. I think social equity میں grass root level تک trickle down میں competition کا بہت اہم رول ہے۔ Absolutely, you said it. Competition کا بے انتہا بہت ہی مہتوپورن رول ہے، اور اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز، انڈسٹری، بزنسز، گورنمنٹ تو ہے ہی، گورنمنٹ نے تو یہ سیٹ اپ کیا ہے، گورنمنٹ وانٹس اٹ، کنزیومرز، ٹریڈ ایسوسیشنز، سبھی لوگ اگر یہ اس کے لیے جاگروک ہوں، سب کا سہیوگ ہمیں چاہیے اس کے لیے، تاکہ تبھی اس انسٹرومنٹ کے مادھیم سے دیش کا، سماج کا، عام جنتا کا، عام آدمی کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ Because it's about collective progress, not individual. So before we go in for a break, I'd just like to say, is there a website that people can log on to, read more and learn more about this competition? Absolutely. ہماری ویب سائٹ ہے cci.gov.in اس نام سے، اور اگر آپ اس ویب سائٹ پر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے کاریہ کلاپوں کے بارے میں، ہماری پرکریا کے بارے میں، اور یہاں تک کہ جو کیسز ہم نے فیصلہ کیے ہیں ان سب کیسز کی ڈیٹیل بھی، ججمنٹ اینڈ ایوری تھنگ، وہ سب اس میں دی ہوئی ہیں۔ یہ بھی اس میں دیا ہوا ہے کہ نہ صرف ایکٹ اور یہ سب چیزیں، کس پرکار سے ہمارے یہاں اپلیکیشن فائل کی جائے، کیا اس کی پرکریا ہے، سب کے ایڈریسز، فون نمبرز، ای میل ID سب کچھ دیے ہوئے ہیں۔
تو میں تو انکریج کرنا چاہوں گا آپ کے سبھی ویورز کو کہ اس ویب سائٹ کو ضرور دیکھیں، اور اگر ان کے کوئی سجھاؤ ہوں ہمارے کاریہ کلابوں کو، ہماری کاریہ پرنالی کو سدھارنے کے بارے میں، تو ہم کو بتائیں، ہم ان کے سجھاؤوں کا سواگت کریں گے۔ اس کے لیے بھی ارینجمنٹ ہے اس ویب سائٹ میں فار فیڈ بیک؟ وہ سیدھے طور پر ہمیں لکھ سکتے ہیں، اس میں ہمارے سب کی ای میل دیے ہوئے ہیں۔ ونڈرفل، مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر آپ کی ویورشپ سے ہمیں کوئی سجھاؤ ملے۔ بالکل ملے گا۔ وی ہیو اے ویری انٹرسٹڈ اینڈ اے ویری الائیو آڈینس دیٹ واچز آور شو، اینڈ آئی کین گارنٹی دیٹ یو ول گیٹ سم ونڈرفل انپٹس۔ Right now we go in for another break. We'll be back with more questions and some wonderful answers. ایک بار پھر آپ کا سواگت۔ ہم بات کر رہے ہیں شری دھنیندر کمار سے، جو کمپٹیشن کمیشن آف انڈیا کے چیئرمین ہے۔ سب بات کرتے ہیں ایکوزیشن اور مرجرز۔ ایک کمپنی دوسری کمپنی کو ٹیک اوور اگر کر رہی ہے تو اس میں کیونکہ پھر وہ بڑی ہو رہی ہے، مارکیٹ شیئر اس کا بڑا ہو رہا ہے، وہ کہیں وہ مونوپلی اور ریسٹرکٹیو مونوپلی نہ بن جائے، تو آپ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے؟ ہمارے ایکٹ میں، کمپٹیشن ایکٹ کی دھارا 5 اور 6 جو اس سے سمبندت ہے، اس کے اندر پراویدھان ہے جی، لیکن وہ ابھی نوٹیفائی نہیں ہوئی ہے، امید ہے کہ جلدی نوٹیفائی ہو جائے گی، کہ اگر 1000 کروڑ سے بڑی کمپنی کوئی ایسی ہو اور وہ اس پرکار کچھ کرے ٹیک اوور، تو اس کو پرائر پرمیشن لینی پڑے گی، اور وہ 1000 کروڑ سے جو یہ سیما ہے اس کے بڑھنے کا بھی پراویدھان ہے۔ 2002 کا یہ ایکٹ ہے، ہر 2 سال بعد میں کاسٹ انڈیکس کے مطابق اس کو ریوائز ہو جانا تھا، تو اگر آج کی تاریخ میں لیں تو 1000 کروڑ کا تقریباً 1500 کروڑ ہو جائے گا۔ اور اس کا سب سے پہلے میں جو ادیشیہ ہے کہ اگر کمپنی اے اور کمپنی بی ایک کمپیٹیٹرز ہیں، اور کمپنی اے بہت بڑی ہو رہی ہے اور وہ سوچے کہ میں اپنے کمپیٹیٹر کو بائی کر لوں تاکہ کمپٹیشن ختم ہو جائے، یا ایکوائر کر لوں، یا اس کا کنٹرول لے لوں، اتنے شیئرز لے لوں، جی، تو اس کا کل اثر یہ ہوگا کہ وہ کمپنی جو اس کو لے رہی ہے وہ کمپٹیشن ختم کرنے کے حساب سے لے رہی ہے۔ تو ہم لوگ صرف اس اینگل سے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، یا دیکھیں گے کہ کیا کسی پرپوزڈ ایکوزیشن سے یا مرجر سے یا ایملگمیشن سے یا ٹیکنگ اوور آف کنٹرول سے کمپٹیشن پر دی ورڈز یوزڈ آر اپریشیبل ایڈورس امپیکٹ آن کمپٹیشن تو نہیں پڑے گا کنزیومر کے ہت میں۔ لیکن ابھی کچھ سیکشنز آف انڈسٹری کو اس بارے میں اندیشہ ہے کہ اس سے کہیں گروتھ نہ رک جائے، جو نیچرل پروسیس آف ایولیوشن ہے، ایکوزیشن، مرجرز، گروتھ، ان چیزوں میں کہیں رک نہ جائے۔ بھارت میں تو بڑی تیزی سے ارتھ ویوستھا بڑھ رہی ہے، جبکہ جن دیشوں کے اندر جب کام اب رک سا گیا تھا، بھارت میں تب بھی گروتھ اچھی چل رہی تھی۔ تو میں ایک چیز اسپشٹ کر دوں کہ جب بھی نوٹیفیکیشن ہوگا، ابھی تو ہوا نہیں ہے، ہماری کل منشا یہی رہے گی کہ ان میں 90 to 95% ایسے معاملے جن سے کہ کوئی زبردست پربھاؤ، دشپربھاؤ نہیں پڑنے والا ہے، ان کو 30 دن کے اندر اندر کلیئر کر دیں، آلموسٹ آٹومیٹک روٹ پر یا کچھ بھی ہے سافٹ روٹ پر۔ انفیکٹ ہم لوگوں نے انٹرنلی کہا تھا کہ فائل اسمائل اینڈ گو ایک اپنا موٹو رکھیں گے کہ جو لوگ آئیں ان کی سہایتا کر کے فائل کرائیں، چلے جائیں۔ 5% کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جس میں کہ ڈیٹیل اسکروٹنی کر کے دیکھنا پڑ سکتا ہے، اور ان کو بھی کوشش کی جائے گی کہ جتنا جلدی سے جلدی ہوتا ہے اتنی جلدی ان کا کر دیا جائے۔ اپر لمٹ ایکٹ میں 210 دن دی ہوئی تھی، ہم کوشش کریں کہ اس کو بھی 180 دن یا کچھ ایسا ہو۔ لیکن کل ملا کر جب بھی یہ ہوگا، ابھی تو خیر کالپنک بات ہے لیکن ایکٹ میں پراویدھان ہے، جب بھی یہ ہوگا تو ہم اس پرکار اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیں گے کہ اس سے نہ تو ٹریڈ اور انڈسٹری کی گروتھ میں کچھ چیز رکے، آفٹر آل ہم بھارتی ہیں، ہم چاہیں گے کہ بھارت کی جو پرگتی ہے اس میں کسی بھی پرکار کی ہماری انڈسٹری اکانومی میں دشپربھاؤ نہ پڑے، لیکن کنزیومر اور مارکیٹ اس کے ہتوں کی سرکشا کرنے کا دائتو ہمارا اس کے اندر لیجسلیٹو مینڈیٹ ہم کو دیا ہوا ہے، یہ سیکشن 18 میں یہ بھی ہم دیکھنا چاہیں گے۔ تو ان میں بیلنس کرتے ہوئے تب ایک راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے بیلنس کی بات کری، ابھی ہم اس پروگرام کو کافی سیریس باتیں ہو گئی، اب ہم بیلنس کرتے ہیں۔
آپ کی پرسنالٹی، آپ کے پرسنل لائف کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے، پر اس سے پہلے بتائیے آپ کی پسند کا ہم ایک گانا پلے کریں گے، کوئی خاص پسند؟ مجھے یہ گانا بہت پسند ہے، نئے دور کا، یہ دیش ہے ویر جوانوں کا، دلیپ کمار صاحب، یہ دیش ہے ویر جوانوں کا، جو یہ ہے بالکل. اور دلیپ کمار صاحب کی بات کریں تو ان کی فیلڈ میں ان کے حساب سے ان کے لیے کوئی کمپٹیشن نہیں، کمپٹیشن بالکل Absolutely نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آئیے دیکھتے ہیں. یہ دیش ہے ویر جوانوں کا، البیلوں کا، مستانوں کا، اس دیش کا یارو، اس دیش کا یارو کیا کہنا، یہ دیش ہے دنیا کا گہنا. یہاں چوڑی چھاتی ویروں کی، یہاں بھولی شکلیں ہیروں کی، یہاں گاتے ہیں رانجھے، یہاں گاتے ہیں رانجھے مستی میں، مچتی ہیں دھوم میں بستی میں. پیڑوں پہ پہاڑیں جھولوں کی، راہوں میں قطاریں پھولوں کی، یہاں ہنستا ہے ساون، یہاں ہنستا ہے ساون، بالوں میں کھلتی ہیں کلیاں گالوں میں. کہیں جنگل شوق جوانوں کے، کہیں کرتب تیر کمانوں کے، یہاں نت نت میلے، یہاں نت نت میلے سجتے ہیں، نت ڈھول اور تاشے بجتے ہیں. دل بھر کے لیے دلدار ہیں ہم، دشمن کے لیے تلوار ہیں ہم. میدان میں اگر ہم ڈٹ جائیں، مشکل ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں. اپنی پرسنل لائف میں آتے ہیں آپ کی آئی اے ایس کے ساتھ آپ کا رشتہ بہت پرانا، اتنا ٹریول کیا، یو بین ود انڈسٹریز، ود ڈپارٹمنٹ آف کلچر اینڈ ٹریولڈ اراؤنڈ دا ورلڈ ود دا ورلڈ بینک. آپ ہمیں بتائیے ہاؤ ڈو یو مینٹین دا بیلنس بٹوین یور پروفیشنل اینڈ یور پرسنل لائف؟ دھنیہ واد آپ نے یہ پرشن پوچھا. دیکھیے میں سہارنپور کے پاس ایک جگہ گنگو، وہاں سے آیا ہوں، وہاں پیدا ہوا تھا، اور 1946 میں میری برتھ ہے. اس کے بعد 1968 میں نے آئی ایس جوائن کیا. جی. لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ دھرتی سے جڑے رہیں، اور آپ ہمیشہ یہ دھیان میں رکھیں آپ بھارتیہ ہیں، اور بھارت کے عام آدمی کی جو مشکلات ہیں وہ ہمیشہ آپ کی نگاہوں میں ہونی چاہیے. یہ دھیان رہے کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں کیا اس کا کوئی فائدہ عام آدمی کو پہنچ رہا ہے. گاندھی جی نے تو تلسمان جو بات کی تھی وہ بالکل صحیح کی تھی. اگر پبلک سروس ہم نے جوائن کی اور اس کے بعد میں ہم کچھ بھی کام کریں کہ کیا جو ہم کر رہے ہیں اس سے کسی عام آدمی کا، عام بھارتی کا فائدہ ہو رہا ہے. آج 100 کروڑ سے اوپر کی ہماری آبادی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وی او آر لائف ٹو آر کنٹری، آر کامن مین، دی پیپل who have brought us up to this position. تو یہ صحیح ہے آپ کی بات. مجھے سوبھاگیہ ملا آئی ایس جوائن کرنے کے بعد، ہریانہ کاڈر جوائن کیا اور اس میں کئی پوزیشنز میں کام کرنے کا موقع لگا، انڈسٹریز میں، اکانومی میں، انفراسٹرکچر ریلیٹڈ فیلڈ میں. سینٹر میں بھی کام کرنے کا موقع لگا، انڈیا انویسٹمنٹ سینٹر لنڈن میں، ٹیلی کام میں ایڈیشن سیکرٹری یا سیکرٹری روڈ ٹرانسپورٹ ہائی ویز انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ. wide array of things, you know. کلچر میرا انفیکٹ بہت مجھے دل سے بھارتی سنسکرتی سے بہت لگاؤ ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ
ہمارے دیش کی دھاتی، ہمارے دیش کی جو پراتن سبھیتا سنسکرتی جو ہے 5-6 ہزار 7 ہزار سال پرانی، یہ شاید ہماری سب سے بڑی دھروہر ہے جس کو ہمیں سنجونے کی، بڑھانے کی ضرورت ہے. اکنامک ڈرائیور کے طور پہ پریوگ کر سکتے ہیں. Wonderful. That's a wonderful idea. آپ نے میوزک میں اسپیشلائز بھی کیا ہے؟ جی بالکل، میں نے میوزک میں کورس کیا تھا جب میں الہ آباد یونیورسٹی پڑھتا تھا. سیکٹری ڈیفنس پروڈکشن کے طور پہ کام کرنے کا موقع لگا. پھر ورلڈ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں 3 سال کام کیا، جس میں کہ گلوبلی دیکھنے کا موقع لگا کہ کس پرکار جو وکاسشیل دیش ہیں یا غریب دیش ہیں، افریقہ کے، لیٹن امریکہ کے یا دوسرے، تو میں ساؤتھ ایشین کنٹریز کو ریپرزینٹ کرتا تھا، ادھر بھارت، شری لنکا، بنگلہ دیش، بھوٹان، کس پرکار ان کے وکاس کے لیے یوجنائیں بنائی جا سکتی ہیں اور دھن کا کس پرکار پربھاوشالی ڈھنگ سے پریوگ کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال یہاں دینا چاہوں گا. ضرور. کہ جب میں ورلڈ بینک میں تھا، چونکہ میں شری لنکا کو بھی کور کرتا تھا، تو ایک بار شری لنکا کے دورے پر گیا جی. اور وہاں ایک پروگرام ورلڈ بینک کی اسسٹنس سے چل رہا تھا، تو ایک گاؤں میں دیکھنے کے لیے گیا. تو ایک گاؤں میں جو پبلک ہیلتھ سینیٹیشن، رورل سینیٹیشن کے سمبند میں ایک پروگرام چل رہا تھا ان کا، تو وہاں پر انہوں نے پائپڈ ڈرنکنگ واٹر سپلائی کلین یہ گاؤں میں ڈالی اور گاؤں میں گھر گھر میں انہوں نے صاف ستھرے ٹوائلٹس لگوا دیے. تو گاؤں میں جب ہم پیدل گھوم رہے تھے دھول مٹی میں، تو گاؤں والے بڑے گرو کے ساتھ میں مجھے اپنے اپنے گھروں میں لے گئے دکھانے کے لیے انڈیویجولی کی. انہوں نے اپنے ٹوائلٹس دکھائے اور پینے کے پانی کی ٹیپس دکھائی. تو بڑا اچھا لگا خیر کہ ان کو صفائی کا اتنا خیال آ گیا اور اپنے گھر بھی صاف رکھے ہوئے ہیں. لیکن اس کا ایک نتیجہ ہوا، یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس گاؤں میں جو بیماری، خاص طور سے واٹر بورن ڈیزیزز، ان کی انسیڈنس سڈنلی ڈراپ ہو گئی. 2-3 سال کے اندر جو اسپتالوں میں لوگ جاتے تھے ان کی سنکھیا بہت نیچے آ گئی. تو مجھے لگا کہ ہیلتھ، پبلک ہیلتھ، رورل سینیٹیشن، یہ ساری چیزیں اتنی جڑی ہوئی ہیں کہ ہمیں ہیلتھ اور رورل سینیٹیشن دونوں کو، ایک ہی سکے کے 2 پہلو ہیں، ان کی طرف برابر یا بلکہ اس میں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. نیوٹریشن، چائلڈ نیوٹریشن، مدرز ہیلتھ، اس پرکار کی چیزوں میں تو ہم لوگوں کو سمگر وکاس کے لیے. اب ایک دوسری مجھے چیز یاد آتی ہے، جب میں ہریانہ میں تھا، ہریانہ میں ان دنوں میں ہم لوگوں نے ایک اسکیم چلائی تھی، اپنی بیٹی اپنا دھن. اس کے بعد میں اس کے کئی اور پرکار سے وہ چلی، لاڈلی اور بھی کچھ. اپنی بیٹی اپنا دھن میں یہ ہوا تھا کہ جو بہت ہی غریب، بیلو دی پاورٹی لائن جو بچی ہیں ان کے یہاں کی، تو عام طور سے ہوتا یہ تھا کہ مدرس کو پورا نیوٹریشس کھانا نہیں ملتا تھا. اگر لڑکی ہو جاتی تھی، لڑکا ہو جاتا تھا تو ساس خوب دے گی اس کو، لڑکی ہو گئی تو اس کی طرف دھیان اتنا نہیں دیں گے. تو تب ایک شروع کیا تھا، میں بات بتا رہا ہوں ارلی 90s کی، جس میں کہ لڑکی پیدا ہونے پر ان غریب پریواروں میں ماں کو امیڈیٹلی 500 روپے اس کو اس کے گھی اور نیوٹریشن کے لیے پٹواری جا کے دے آتا تھا فوراً، اور اس لڑکی کے نام سے 2500 روپے جمع کرا دیے FD میں. جو وہ 18 سال کی ہوئی تو اس کو بڑھتے بڑھتے تقریباً 30,000 روپے کچھ ایسے بن جاتی تھی، تو تاکہ اس کے شادی کا اس کے اوپر بھار نہ پڑے. لیکن جو میں بات بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو ایڈورس سیکس ریشو تھی کہ لڑکیوں کی تعداد لڑکوں کے بنسبت اگر وہ تقریباً 850 کچھ ایسی تھی 1000 کے پیچھے، اس میں کچھ امپروومنٹ شروع ہو گیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے تجربے تھوڑے سے ایسے رہے ہیں زندگی میں جن سے لگتا ہے کہ کس پرکار سرکار کی پالیسی انٹروینشن سے الگ الگ باتوں میں دیش کے اور گرامین چھیتروں میں یا جو غریب چھیتروں میں وکاس اور سرمانگین وکاس کے لیے کیسے سہایتا مل سکتی ہے. بالکل سر، ہم بات کرتے اینڈ obviously کہ پالیسیز آر میڈ ایٹ اے ہائر لیول
اس کی امپلیمنٹیشن پہ بہت کچھ نربھر کرتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. میں آئی اے ایس کی بات تھوڑی آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ نے کافی دیکھا ہوگا چینج اوور دا ایئرز. دیر ہیز بین اے چینج ان دی انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس آلسو. بٹ ان ٹرمز آف ہیرارکی آج کل کارپوریٹس میں بھی جو پہلا تھا کہ دیر از اے لاٹ آف ہیرارکی ود ان دا سروس اور ود ان دا کارپوریشن, آج کل بہت کم ہے. یو نو دیر از مور آف لیٹرل آرگنائزیشن مینجمنٹ اینڈ لیس آف ہیرارکی. آئی اے ایس میں بھی کیا ہیرارکی کو یوز کرنا کم ہوا ہے؟ میرے وچار سے آئی اے ایس از ون آف دی بیسٹ سروسز وچ is available even today. When I joined this service, well, we joined it because it was. جی. لیکن جو ویرائٹی آف جاب ایکسپیرئنس آپ کو ملتا ہے اس میں شاید ہی کسی جاب میں ملتا ہے. جی. اور جو اپارچونٹی ملتی ہے آپ کو سیوا کرنے کی وہ شاید ہی کسی جگہ اور ملتی ہوں. اتنے وبھن طریقوں سے اور اس پرکار سے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے سیوا کرنے کی موقع لگے. تو ہائرارکی کی جہاں تک آپ نے بات کی, ہائرارکی اب دھیرے دھیرے کر کے بہت میں سمجھتا ہوں کہ کم ہوتی جا رہی ہے. یہ جو فیلنگ ہے کچھ تو ضروری ہے بھی. ابھی بھی کیا ہے کہ آپ اگر جوائنٹ سیکرٹری ہیں, ایڈیشنل سیکرٹری ہیں تو فرق ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو آؤٹ پٹ کی طرف دیکھنا ہے, آؤٹ کمز کی طرف دیکھنا ہے ایک ٹیم کا, کسی منسٹری کا, ڈپارٹمنٹ کا, کسی ڈویژن کا, تو آپ کو ساتھ مل کے کام کرنا پڑتا ہے ٹیم میں. تو اس ناطے سے میں کہوں گا کہ جنرل رول بنانا مشکل ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر جگہ پر اگر آؤٹ کم آؤٹ پٹ اورینٹڈ سچویشن ہو, ریسورس کو منیمم خرچ کر کے کرنے کی بات ہو, تو یہ ہائرارکی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دوں اس میں. جب میں نے جوائنٹ سیکرٹری کے طور پہ بھارت سرکار میں سب سے پہلے جوائن کیا 80s میں, مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ مجھے سیکرٹری نے جب میں ملنے کے لیے گیا شروع میں تو یہ کہا تھا کہ دیکھو ناؤ یو آر اے جوائنٹ سیکرٹری, یو آر ہیڈ آف اے ڈویژن. ایز اے جوائنٹ سیکرٹری یو آر سپوز ٹو نو ایوری تھنگ اباؤٹ یور ورک اینڈ واٹ ایور یو ڈو ناٹ نو از ناٹ ورتھ نوئنگ. ناؤ دیٹ سینٹینس آئی اسٹل ریمبر, کیونکہ تب ہم لوگوں کو ایک آئی اے ایس میں یہ بھی ایک تھوڑا سا پرائڈ سا ہوتا تھا, کلچر اپنی یا کچھ تھا. ایک تو تھوڑی سی ایمانداری کے بارے میں کہ بھائی نو بڈی شوڈ بی ایبل ٹو ریز اے فنگر. دوسرا یہ کہ بھائی اپنے سبجیکٹ کے بارے میں ہم لوگوں کو پورا پتا ہونا چاہیے کنٹینیوسلی. تو یہ تبھی سمبھو ہو سکتا ہے اگر تھوڑی سی انفارمیلٹی, تھوڑی سی لیٹرل انٹریکشن اور تھوڑی سی فیلنگ آف ٹرسٹ ٹیم ورک میں ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ جس نقطے نگاہ سے پوچھ رہی ہیں اس کے حساب سے کم ہوا ہو پہلے سے. لیکن آج کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک یہ فیلنگ ہوتی ہے سبھی میں کہ ساتھ مل کے ساموہک روپ سے کام کریں. ونڈرفل. دھنیندر کمار جی, تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے شو پہ آئے اپنا قیمتی سمے نکال کر. تھینک یو سو مچ. اٹ واز اے پلیزر اسپیکنگ ود یو. تھینک یو سو مچ انڈیڈ. آئی ریئلی enjoyed talking to you and giving me this opportunity, and I hope that our viewers would have found some of the information useful, but we'll be very happy to continue this dialogue with you and through you with them. Wonderful. And we'll be happy to get any suggestions from them. Wonderful. Thank you so much. Thank you so much indeed. Thank you. Thank you.